बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। अमेरिका में एक रिपोर्ट शाया हुई जिसमें कि भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके झूठ, ख़ास तौर पे जो उन्होंने 2019 में बालाकोट के अटैक वगैरह के बारे में बात की, और उसके अलावा जो कश्मीर में जो कुछ कर रहे हैं और जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है, बेसिकली ये रिसर्च पेपर उसको डील करता है। रिसर्च पेपर का टाइटल था स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडियाज़ लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेटिक इरोजन, यानी डेमोक्रेसी को भी उन्होंने, इंडियन डेमोक्रेसी का भी जायज़ा लिया है। और ये ख़ास तौर पे मिस्टर मोदी की जो लीडरशिप है उसके तनाज़र में ये तजिया किया गया है। ये पेपर बताता है कि इंडिया की जो कमिटमेंट है डेमोक्रेसी को, वो वक्त के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा मशकूक होती जा रही है। उसमें जो गिरावट है, इरोजन, वो बड़ा ऑब्वियस है, वो नज़र आ रहा है। और फिर जो मीडिया है उसके ऊपर जिस तरह शिकंजा कसा जा रहा है वो भी नज़र आता है। जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर जो लिमिटेशंस वगैरह उनके ऊपर लगाई गई हैं वो नज़र आती हैं। और ख़ास तौर पे ख़ुसूसन जो भारत में माइनॉरिटीज़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ का जो निज़ाम है वो गिरता हुआ नज़र आ रहा है। जो ऑथर है उनका नाम है डेनियल मर्की। ये सीनियर एडवाइज़र हैं साउथ एशिया पे, साउथ एशिया के बारे में ये एडवाइस करते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको एडवाइस करते हैं उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स फॉर पीस। ये वो पेपर है जो कि उन्होंने तैयार किया। हम बारहा कहते रहे हैं कि मोदी की हुकूमत सिर्फ झूठ पे चल रही है, और उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि वो पाकिस्तान नफ़रत की बात करना, मुसलमान नफ़रत की बात करना, कश्मीरियों की नफ़रत की बात करना या उनको मारना, खून खराबा करना, ये वो चीज़ें हैं जिनको वो हाईलाइट करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फ्रॉड जो कि अब नहीं रहा बिपिन रावत, वो उनकी सारी करतूतों में शामिल रहा। जुल्म भी किया और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में झूठ बोला, ख़ुद वाक़यात किए और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया। ये वो चीज़ें जो वो करते रहे। लेकिन ये कि ये झूठ अब आलमी सतह पे आहिस्ता आहिस्ता खुलते जा रहे हैं। बहुत सारे तो पहले खुल चुके हैं लेकिन मज़ीद खुल रहे हैं। और अभी बावजूद इसके कि मगरबी दुनिया के मफादात भारत के साथ हैं, वो अब इन चीज़ों के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। और ये जो रिसर्च पेपर है ये बेसिकली ये अमरीकी हुकूमत को, कांग्रेस को और पेंटागन को एडवाइस करने के लिए ये लिखा गया है। अब ये जो ऑथर हैं जिन्होंने ये पेपर लिखा है वो ये कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक यानी जो अंदरूनी पॉलिटिक्स हैं भारत की, उसमें ये नज़र आ रहा है कि ये जो कुछ कर रहे हैं अब इन चीज़ों का असर उनकी फॉरेन पॉलिसी पे मज़ीद नज़र आएगा, नज़र आ भी रहा है और मज़ीद नज़र आएगा। क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग है वो उसी की रोशनी, यानी ये डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस एक तरह से बन गया है। और जो हार्ड पावर कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि जिनका ताल्लुक़ दूसरी रियासतों से, भारत के ताल्लुकात का दूसरी रियासतों के साथ ताल्लुकात से जुड़ा हुआ है, उनमें अमेरिका भी शामिल है। सो ये चीज़ें वहाँ पे अब उनके ताल्लुकात में नुमायाँ रोल अदा करेंगी। ये जो मर्की है इसने ख़ास तौर पे जो इशारा किया या जो उन्होंने वजाहत की वो है बालाकोट की एयर स्ट्राइक। उस पे ये कहते हैं कि बालाकोट की एयर स्ट्राइक और उसके बाद जो झड़पें वगैरह हुई कश्मीर में, और इंडिया ने जो झूठे क्लेम किए कि उन्होंने बालाकोट में टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय कर दिया है, या क्लेम किया कि हमने F-16 गिराया है, उसने कहा कि ये बिल्कुल झूठ और क्वेश्चनेबल है। जो चीज़ वाज़ेह है और जो दुनिया ने देखी, वो जो दुनिया ने देखी और दुनिया तस्लीम करती है वो ये है कि पाकिस्तान ने इनके 2 जहाज़ गिराए, कम से कम एक तो जिसका पायलट भी पकड़ा वो सारी दुनिया ने देखा, और वो पायलट
پھر پاکستان نے واپس بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی ڈینجرس سچویشن تھی جو وہاں پہ ہم نے دیکھی بالا کوٹ والے اس ایکشن کے بعد جو پیدا ہوئی، اور بھارت نے یہ پیدا کی، لیکن بھارت اس پہ ناکام رہا اس کو ڈیل کرنے میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ بھارت آج دن تک منکر ہے، اس چیز کو مانتا نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پاکستان کو دھمکانے میں مکمل طور پہ ناکام رہا، اور جو امریکہ کے اسکالرز ہیں اور جو ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کنفرم کرتے ہیں کہ بھارت مکمل طور پہ ناکام بھی رہا اور پاکستان کا پلڑا اس میں بھاری رہا۔ یہ جو ریسرچ پیپر ہے، کیونکہ یہ لکھا گیا ہے کانگریس کے لیے، پینٹاگون وغیرہ کے لیے، تو انہوں نے پالیسی میکرز کو یہ مشورہ دیا ہے اس پیپر میں کہ وہ بھارت کے لیڈرز کی یہ جو حرکتیں ہیں ان کو تسلیم کریں، ان کو سمجھیں، اور یہ بھی ساتھ سمجھیں کہ جو پریس کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، بھارت میں جو پریس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں بنیادی طور پہ جو وجہ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے لیڈر یعنی مودی گورنمنٹ وہ وقتی طور پہ اپنے ٹیکٹیکل فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنا اسٹریٹجک نقصان کر رہی ہے، یعنی ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ دھل گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اور وہ صرف ایک وقتی فائدہ لینا چاہتے ہیں، ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج، اور وہ ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج یہی ہے کہ مودی جب بھی کبھی کوئی ریاست میں الیکشن آیا یا کبھی کوئی جنرل الیکشن آئے تو اس کو جیتنے کے لیے اس طرح کا ڈرامہ رچا لیتے ہیں اور پھر جھوٹ بول بول کے تو اس کو چلاتے رہتے ہیں، جس سے ان کو وقتی طور پہ الیکشنوں میں فائدہ ہو گیا، کیونکہ ہندو میجورٹی ووٹ ہے، وہ پاکستان نفرت اس میں اتنی بڑھائی ہوئی ہے یا مسلمان نفرت اتنی بڑھا دی ہے کہ اب وہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب مسلمانوں کو لگاتار قتل کیا جائے، 22 کروڑ ہے، ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اب سامنے آ رہی ہیں ان کرتوتوں کی وجہ سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کریڈیبلٹی اب بھارت کی ختم ہو چکی ہے۔ خاص طور پہ پیپر میں ذکر کیا گیا ہے بھارت کے مسلمانوں کے خلاف جو پالیسیز ہیں وہاں پہ، اس کے بارے میں کہ جو مسلمانوں کے بارے میں جو پالیسیز بنائی گئی ہیں یہ مسلمانوں کو اس سے خاصا نقصان پہنچتا ہے ایک مائنورٹی گروپ کی حیثیت سے، لیکن اس سے بھارت کی اپنی پرسیپشن بھی دنیا میں اور خاص طور پہ ہمسایہ ممالک میں وہ خراب ہو رہی ہے، اور ہمسایہ ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کسی زمانے میں بھارت کہتا تھا کہ وہ ایک پلورلسٹک سوسائٹی ہے یا پلورلسٹک ڈیموکریسی ہے، وہ اب نہیں رہی۔ اس سے نیچرلی بھارت کی جو اپنی جو اس کی ریجنل انفلوئنس کے لیے جو اس کی کوششیں ہیں یا جو اس کی سوچ ہے کہ اس کو کوئی ریجنل انفلوئنس ملے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہو سکے گا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ چائنا جو وہاں پہ ریجن میں ایک زیادہ طاقتور ملک ہے، اور دوسرا اس کی پالیسیز ایسی نہیں ہیں کہ وہ نفرتیں پھیلائے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، لہٰذا چائنا بڑی جلدی اس انفلوئنس کو، بھارت کے تھوڑا بہت جو انفلوئنس ہے اس کو بھی کاؤنٹر کر دے گا۔ ان کا اشارہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ بنگلہ دیش، بھوٹان، برما اور نیپال وغیرہ کی طرف ہے، اور پھر افغانستان، ایران بھی کہہ لیجئے، جہاں کسی وقت میں بھارت نے معاہدے کیے ہوئے تھے اور بھارت وہاں پہ بیٹھا تھا۔ چائنا ان کو مکمل طور پہ دھکا مار کے باہر کرے گا، اور اس کے بعد نیچرلی بھارت کا یہاں پہ کوئی بھی انفلوئنس نہیں ہوگا۔ آفٹر آل یہ افغانستان، ایران، یہ مسلمان ملک ہیں، اور جب یہ حالات دیکھیں گے تو یقیناً ان پہ اس چیز کا اثر ہوگا۔ اور یہ پیپر یہ بھی آرگو کرتا ہے کہ جو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے، یہ کوئی تھوڑی پاپولیشن نہیں ہے، 22 کروڑ مسلمان ہیں بھارت میں، یہ حقیقتاً اگر بھارت ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تو مسلمان دنیا یعنی باقی مسلمان ملک جو 54 کے قریب اور ہیں دنیا میں، ان کے ساتھ اس کو اچھے تعلقات بنانے میں آسانی رہتی، لیکن اب ان ممالک میں لازماً بھارت کے بارے میں شکوک و شبہات ہوں گے، اور بھارت کبھی بھی ان سے بہت اچھے دیر پا تعلقات نہیں بنا سکے گا۔ جو میجورٹیرین سوچ ہے وہاں پہ ہندوتوا کا انڈیا بنانا، وہ بذات خود
وہ ایک رکاوٹ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس سے کہ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات میں، خاص طور پہ مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات میں بھارت کو مشکلات پیش آئیں گی۔ کچھ ملک جو ہیں وہ وقتی طور پہ مفادات کے لیے شاید ان سے کام کریں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان چیزوں کے اوپر بھی بھارت کے اوپر دباؤ آئے گا۔ جو پیپر ہے وہ خاص طور پہ 2019 کی جو پبلکلی رپورٹڈ پولیسنگ وغیرہ کی انہوں نے کشمیر میں، اس کے بارے میں بھی ذکر کرتا ہے کہ جموں کشمیر میں 2019 میں جو انہوں نے وہاں پہ لوگوں کے حقوق غصب کیے، اس کی وجہ سے وہاں پہ پبلک کا بھی بڑا نقصان ہوا، کشمیر کی اکانومی کو بہت نقصان پہنچا، وہاں پہ افواج رکھنے کا بھی خرچہ بہت بڑا بھارت کو خود اکانومی کے لیے نقصان ہوا، اور اس کے علاوہ اس میں لوگوں میں بے اطمینانی پیدا ہوئی۔ اس سے وہ ایکٹیوسٹ جو بھارت نے ڈیٹین کیے ہوئے تھے، وہ باوجود ڈیٹینشن کے بھارت ان کے دلوں سے نفرت نہیں نکال سکا، اور بڑی وائلنٹ قسم کی پروٹیسٹ ہوتی رہی کشمیر میں، جس میں کہ خاصا جانی نقصان بھی ہوا، اور وہ آج دن تک ہو رہا ہے۔ لارج سکیل ڈیمونسٹریشنز جو ہوئیں اور کشمیر میں اب بھی ہوتی ہیں، اس سے پیپر کہتا ہے کہ پبلک لائف تباہ ہو جاتی ہے، اکانومی برباد ہوتی ہے، اور حکومت کی رٹ کمزور پڑتی ہے۔ جو آتھر ہے اس نے یہ بھی اشارہ کیا کہ نئی دلی 2020 میں کمیونل رائٹس خاص طور پہ جو دہلی میں کیے گئے، اس کا وہ ذکر کرتا ہے کہ وہ بڑے زیادتی تھی، اور یہ وسط قسم کے، یعنی کئی دہائیوں میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت ہی وسط قسم کے یک طرفہ قسم کے رائٹس تھے، جس میں کہ پولیس اور گورنمنٹ کے اپنے ادارے ہندوؤں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو مارتے رہے۔ اس میں مالی نقصان بھی ہوا، وہ $3 بلین کا فگر کوٹ کرتا ہے۔ 4 مہینے کے لیے لاک ڈاؤن پھر جموں اور کشمیر میں امپوز کیا گیا، اس کا بھی کئی $1 بلین کا نقصان ہوا GDP کو۔ تو وہ مالی نقصانات کے علاوہ 2 چیزیں جو خاص طور پہ وہ ذکر کرتا ہے، ایک تو یہ کہ بھارت کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنلی ایروڈ ہو چکی ہے، بھارت کی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، گو کہ اوپنلی نہیں کہتے لیکن اندر سارے سمجھ رہے ہیں کہ بھارت ایک جھوٹا ملک ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بھارت نے اپنی حیثیت جو کہ ایک ڈیموکریسی والی ہوتی تھی، اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک پلورلسٹک سوسائٹی جو ڈیموکریسی کی بنیاد پہ قائم تھی، آج وہ نظر آتا ہے کہ وہ ڈیموکریسی نہیں رہی، اور ڈیموکریسی جو ہے وہ پولیوٹڈ ہے، اور یہ جو مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے بھارت کے اپنے امیج کو بھی اور اس کی فارن پالیسی کو بھی شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔